वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला ने अपनी अपनी काबीना का इंतखाब कर लिया है, जिसके बाद पंजाब की 8 और खैबर पख्तूनख्वा की 14 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है। पंजाब में डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल, डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर खादिर, असफर अली नासिर और आमिर मीर ने हलफ उठाया है, जबकि तमकिनत करीम, वहाब रियाज और नसीम सादिक किसी भी वक्त अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में अपोजिशन कायदीन के रिश्तेदारों और सियासी जमातों के रहनुमाओं का गलबा है, जबकि तहरीक इंसाफ को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों सूबों की निगरान हुकूमत में गैर जानिबदार अफराद शामिल किए गए हैं। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जानिब आऊंगी। ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अपने अपनों को नवाजा गया निगरान काबीना का इंतखाब करते वक्त, भले वो पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, आपके ख्याल में ये तनकीद दुरुस्त है? देखें शाइस्ता, बेसिकली केयर टेकर्स आते इसलिए हैं कि दे शुड बी टोटली इम्पार्शियल, अनबाइस्ड और नॉट कंट्रोवर्शियल्स, और वो उनके हाई कैरेक्टर बिल्ड हो उनका, और वो एक मुल्क के लिए सिर्फ वो मिनिमम आप केयर टेकर मिनिस्टर लेते हैं जो कि आपके इलेक्शन चलाने के लिए 2-3 महीने के लिए होते हैं। बट दे शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, पोलिटिकल पार्टी। दे कैन बी गुड जर्नलिस्ट, दे कैन बी गुड डॉक्टर, जो आपके ये होते हैं टेक्नोक्रेट्स, वो हो सकते हैं। ऐसे लोगों को लेना चाहिए। अगर आप एक ही पार्टी के लोग सारे लेकर रख लेंगे जो कि बिजनेसमैन हो, मलक कयूम का कोई भाई हो, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको खुद ब खुद शो करती हैं। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल कि भी हमारी पार्टी इतनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है कि हम इस तरह करें, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और नज़र आना चाहिए। फिर उसके बाद जब आ जाती हैं तो उसके बाद आप आते ही वो एक्शन शुरू कर देते हैं जिससे पता चलता है कि आप बाइस्ड हो गए हैं, आप आई ही से नजरते हैं। तो आई डोंट नेम एनीथिंग, ये चीज़ें हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर डेट इलेक्शन की अनाउंस आपको गवर्नर ने करनी थी, वो भी नहीं अभी तक की है, जिसकी वजह से और भाम हो रहा है। जितनी ये इसमें अभाम होगा, जितनी इसमें अनसर्टेनिटी होगी, उतना ही मुल्क के लिए पोलिटिकली और इकोनॉमिकली नुकसानदेह होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए हमें ये लाइक सेम गोज फॉर उधर के लिए भी KPK, लेकिन आई विल ब्लेम टोटली PTI एंड देयर चेयरमैन। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसलिए आपको पता था क्या होने वाला है। आपके पास पंजाब गवर्नमेंट थी, आपके पास KPK गवर्नमेंट थी, आपने क्या इन चीज़ों को सोचा नहीं था? आपकी जब एनालिसिस कर डेलिब्रेशन कर रहे थे तो आपको चाहिए था कि अगर हम इनको हटाते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, देन व्हाट नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट की एक लाइन लगा देते, और एवरी नेक्स्ट शुड हैव एन आंसर कि जी इसके लिए फिर हम ये कर सकेंगे। ठीक है, आपका प्लान नहीं था। KPK गवर्नमेंट आपने गंवा दी, यहाँ की यू हैव नो शेल्टर एंड नाउ आपसे गार्ड भी विथड्रॉ हो रही है। यानी कहीं ना कहीं आपके ख्याल में प्लान B नहीं था इन लोगों के पास, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन अभी जो नजर आ रही है वो है। ठीक है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, दैट इज द बेसिक रीजन। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अब अगर एक बंदा जो कि निगरान काबीना में हो, वो हो ही बाइस्ड या वो हो ही रिश्तेदार, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल ना हो? अगर दो भाई दो अलग अलग सियासी जमातों में होकर अपनी अपनी सियासत कर सकते हैं, तो किसी का रिश्तेदार हो तो ज़रूरी तो नहीं कि उसकी उस रिश्तेदार से हमदर्दी हो। यहाँ तो सके भाइयों की एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है। देखिए, सियासत करना एक अलग चीज है और निगरान काबीना में किसी को शामिल करना, आपको नहीं लगता वो इलेक्शन है? बता रहा हूँ कि सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को बाइस्ड करार दे देना कि वो रिश्तेदार है लिहाजा वो बाइस्ड है। यहाँ तो सका भाई एक दूसरे के लिए बाइस्ड नहीं है और वो अपनी सियासत कर रहा है, वो अपनी सियासत कर रहा है। अगर किसी का कोई दूर पार का रिश्तेदार कोई सियासतदान है, देखिए दोनों में फर्क है ना, कि वो भी सियासतदान है और उसको आप सारी उम्र के लिए बाइस्ड कह दें। इलेक्ट होकर आ रहे हैं, भले वो दो भाई हैं लेकिन वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं। नहीं, पर हो सकता है उनकी आपस में बोलचाल ही ना हो। यहाँ तो मामला सिलेक्शन का है ना। आप फिर एक बात कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि चूंकि उसका कोई दूर से रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन लड़ता है, लिहाजा आपने उसको बाइस्ड डिक्लेयर कर दिया है। वो है या नहीं है? आपकी डिक्शनरी में ये काफी है कि उसकी रिश्तेदारी है लिहाजा वो बाइस्ड है। मैंने उसका आपको जवाब दिया है कि यहाँ तो सके भाई दो अलग अलग सियासी जमातों में मौजूद होते हैं और अपनी अपनी सियासत करते हैं। सके भाइयों में बोलचाल नहीं होती, तो
تو آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پر ایک آدمی جو کسی اور ٹیکنوکریٹ ہونے کی وجہ سے، اچھا ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، اچھا بزنس مین ہونے کی وجہ سے، اس نے خود آج تک کسی سیاسی جماعت میں شمولیت نہیں کی، وہ کبھی الیکشن نہیں لڑا، آپ نے اس کی ساری نیوٹریلٹی کو زیرو کر دیا ہے کہ اس کا دور کا ایک رشتہ دار چونکہ سیاستدان ہے لہذا اس کو یہ حق نہیں ہے. یہ آپ کا نیریٹو ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں ہر انسان اپنے اندر ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے اور ہر انسان کو اللہ میاں نے الگ پیدا کیا ہے، اس کی الگ سوچ ہے. اسی لیے جب دو بھائی الگ الگ سیاست کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی سوچ الگ الگ ہے. تو رشتہ داری پہ آج چونکہ عمران خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں لہذا آپ کو بھی برا لگ رہا ہے. حالانکہ مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے تو آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا ہے. آپ میری بات سمجھے نا. نہیں سوال میں اوپینین موجود تھا، سوال نہیں تھا، اس کے اندر ایک اوپینین بھی موجود تھا، اسی لیے میں نے کہا. حالانکہ سوال میں اوپینین نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر رشتہ دار ہیں، میں نے تو آپ سے وہ سوال پوچھا نا، وہ کنفیوژن پوچھی جو میرے ذہن میں ہے. اگر ایک چیز میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے کلیئر کر دیں گے. دیٹ از اٹ. نہیں کنفیوژن آپ کے ذہن میں کسی نے ڈال دی نا، آپ امپریس ہو گئی اس کنفیوژن سے. نہیں میں بالکل امپریس نہیں ہوں مزمل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے مزمل صاحب، آپ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جیو میں کام کرتا ہو یا ARY میں کام کرتا ہو اور وہ کہے کہ یہ تو ہم کے لوگ ہیں کیونکہ اس کی جو ایک رشتہ دار ہے وہ ہم میں کام کرتی ہے لہذا یہ ہم کے لوگ ہیں، تو وہ کہے گا نا کہ بھائی میرا اس سے کیا تعلق ہے، وہ اپنی الگ کام کرتی ہے، میں اپنا الگ کام کرتا ہوں. ہم والوں نے چینل چلانا ہے، الیکشن تھوڑی کرانا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بحث میرے خیال سے خاصی طویل ہو گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا کامنٹ ایڈ کروں گی، باقی انالسٹ کی رائے شامل کر لیتی ہوں، پھر آپ کی جانب آتی ہوں. نسیم صدیقی صاحب جی آپ جی بالکل شائستہ، اپنا مزمل صاحب نے بات تو ماننی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے سیاست کی. آپ کا سوال بالکل درست تھا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ آتا ہے وہاں پہ آپ نے کنٹروورسی سے دور رہنا ہوتا ہے. آپ کا بے شک رشتہ دار بائسڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی آواز اٹھ سکے. کیا دنیا میں لوگ ختم ہو گئے، پنجاب میں لوگ ختم ہو گئے یا دوسرے صوبے میں لوگ ختم ہو گئے؟ آپ ایسے لوگ لے سکتے تھے جن کے اوپر کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. محسن نقوی صاحب کے اوپر کیوں الزامات اٹھے؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہت اچھے صحافی ہیں، لیکن کیونکہ ان کا آصف علی زرداری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں. وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو اس وقت وہ سندھ ہاؤس میں بار بار دیکھے گئے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو لایا جائے جن کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہ آ سکے. آپ کوشش کریں کہ آپ کا رشتہ دار بہت اچھا ہے، بڑا ایماندار ہے، نیوٹرل بھی ہے، لیکن اس کو لانا نہیں بنتا. شائستہ کا یہ سوال تھا اور میرے خیال سے جواب جو ہے وہ فٹ بال ہاکی کے بیچ میں رہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ شائستہ دیکھیں، یہ جو نگران حکومتیں بنی ہیں نا، ان نگران حکومتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی اتنے انفلوئنسو نہیں ہو سکتے. اصل بات آ جاتی ہے الیکشن کمیشن کے کردار پہ، الیکشن کمشنر کے کردار پہ، کہ انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کروانے اور وقت پہ کروانے ہیں. یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور اس میں قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو اس وقت ایک رولنگ دے دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ود ان دا ٹائم لمٹ آپ کو اسی ڈیٹ پہ واپس جا کے آپ کو کاؤنٹنگ کروانی پڑے گی. اسی طرح 90 دن سے آپ کا فرار جو ہے یہاں پہ ہو نہیں سکتا. کچھ مثالیں ضرور ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی وہ بہت بڑا سانحہ تھا، وہ ملک میں بہت بڑا سانحہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو الیکشن آگے کرنے پڑے. لیکن یہاں پہ معاملہ تو ہٹ درمی کا آ رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ PDM کی طرف سے لگائے ہیں. جب نگران حکومت اناؤنس ہو گئی ہے، جب ان کی کابینہ بن گئی ہے، تو آپ الیکشن اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن اناؤنس کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ PDM الیکشن سے بھاگ رہی ہے. الیکشن کمیشن پورا ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. ضمنی الیکشن کا انہوں نے فوری طور پہ اعلان کر دیا ہے، لیکن جو 90 دن کے اندر آئینی اور قانونی طور پہ اعلان ہونا چاہیے الیکشن کا، وہ ابھی تک نہیں کیا. تو اصل جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. امبر، یہ نگران کابینہ کو اپنے اپنوں کو نوازنے کی اپرچونٹی کیوں سمجھا جاتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اپرچونٹی تو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں یہی ایک تصور ہے کہ جب آپ طاقت اور اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہی آپ کو موقع ہوتا ہے کہ آپ کچھ فائدے
اپنے آپ کو اور دوستوں کو دلائیں. تو یہ ایک تاثر ہے. مگر جو آپ کا سوال ہے شائستہ کوئی غلط سوال نہیں ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے میں کہوں گی کہ اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. دیکھیں آج کل کی جو پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے جس میں اب صحافیوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سائیڈ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کامنٹیٹرز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، چاہے ان کا تعلق ملٹری سے ہو، چاہے بیوروکریسی سے ہو یا پولیس سے ہو، وہ بھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم اتنا پولرائز انوائرمنٹ ہے کہ یہ ایک طرفداری کی طرف ہے. تو میرے خیال میں کہ کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ تعیناتی ایسے ماحول میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے تھے تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے نواز شریف نے ان کو نوازا تھا، لیکن معاملہ تو الٹ نکلا. اور اب ثاقب نثار کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے جو پاکستان مشرق نواز اور میاں نواز شریف کے بہت خلاف تھے. تو میرے خیال میں ماضی اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہم ایک نگراں حکومت یا نگراں کابینہ کو جانچ نہیں سکتے. آخر میں کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ بہت محدود ہے، ان کی جو اختیارات ہیں بہت محدود ہیں. اور جیسے نسیم صدیقی صاحب نے بھی بالکل درست فرمایا کہ ان کا تو بیسکلی کام چلانا ہوتا ہے جب تک ایک نئی حکومت نہیں آتی. یہ جانبداری، غیر جانبداری اور اس کے علاوہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو میرے خیال میں کہ سوال تو ٹھیک ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کیونکہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید جو وہ نیوٹرل چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ان کے ساتھ ہو وہ شاید نہ ہو. تو ان کو یہ آواز اٹھانی ہے اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے ایز این اپوزیشن. تو ایک سوال تو بن سکتا ہے، لیکن آخر میں پروف از امپورٹنگ. الیکشنز اگر اس کا ظاہر تاریخ تو نہیں اعلان اس کا کیا گیا اور بہت سارے اشارے مل رہے ہیں شاید نہ ہو، تو جب وہ ہو جائیں گے یا یہ اب آگے کابینہ کس طرح سے اپنی جو ان کی لمیٹڈ جو ان کے اختیارات ہے پرفارم کرتی ہے اس سے ہم جانچیں گے. قبل از وقت کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیسک میں تو آنیسٹ دیکھیں اٹ از ناردرن پنجاب، دین سینٹرل اینڈ دین سدرن. کیئر ٹیکر میں سب کی ریپرزنٹیشن ایک ایک دو کی بہت اچھے لوگ ہیں. اس میں آپ کے ججز بھی ہیں، پولیس آفیشل بھی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جرنلسٹ بھی ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کون کون سے کتنے اچھے ہیں. تو دیر از نو ہارم کہ ہم اگر ایسے لوگوں کو لیں، لیکن اگر ہمارا ارادہ ہو کہ ہم نے بالکل امپارشل فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں. اب اس کے ساتھ پھر یہ کہ فیملی کی جو بات ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں ہے، اس کو ہم اوائڈ کہہ نہیں سکتے کہ نیپوٹزم ہے. وی لک آفٹر، اور اس لیے لائیو بھی جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو کنٹروورسی جانے میں ضرورت کیا ہے؟ آپ میک دیز الیکشن جو اتنی پولرائزڈ سوسائٹی ہے اس وقت، اور لوگ جس حالات میں جا رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں جتنی بھی پولیٹیکل ہم اسٹیبلٹی کر کے الیکشن بھی فیئر اچھے کرائیں، کسی کو انگلی اٹھانے کا ٹائم نہ ہو، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں ابھی بھی آنیسٹلی آئی فیل کہ گورنر اور چیف منسٹر پنجاب مسٹ کنسیڈر کہ دکھتا ہوا نظر آئے کہ آپ ابھی چلیں بالکل جیسے بھی آ گئے ہیں. نو بی ویری ویری ریشنل اور اچھے طریقے سے اپنا کام کریں تاکہ آپ کے ٹینیور کو لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں. صحیح. مزمل صاحب، ویسے تو آپ برا نہیں مانتے کہ اگر رشتہ دار کسی کو لگا لیا تو کیا برائی ہے، اور آپ نے دو بھائیوں کی اگزامپل بھی دی ویسے، لیکن بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ نیپوٹزم کی آخر ضرورت ہی کیا ہے. نہیں، میں تو نہیں اس کو نیپوٹزم مانگتا نا. دیکھیں نا، نیپوٹزم تو ہوتا کہ آپ، میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے دونوں کے آپس میں. اب ایس ایم تنویر صاحب ہیں، ان کی فیملی کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے. ایس ایم عمران جو ان کے عزیز ہیں وہ عمران خان کے قریب ترین ہیں اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے رہے ہیں بزدار دور میں. لیکن اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایس ایم عمران صاحب کے رشتہ دار ہیں لہٰذا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ایس ایم تنویر اپنی جگہ ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ خاندان ایک ہی ہے، لیکن ایس ایم عمران پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ایس ایم تنویر تو نہیں ایسوسیٹڈ ہیں. تو اب میں کہوں چونکہ وہ ایس ایم عمران کے رشتہ دار ہیں لہذا وہ ان کو میں پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دوں. کسی جماعت کو پرٹیکولرلی نہیں کہا تھا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ نہ کریں. بات تو پوری کر لینے دیں. لوگوں کو اس طرح نہ کہیں کہ فلاں کا رشتہ دار ہے لہذا اس بنیاد پہ یہ طے ہو گیا کہ وہ اچھا. میں نے ویسے کسی ایک جماعت کا نام بھی نہیں لیا مزمل صاحب، کسی ایک جماعت کا نام بھی نہیں لیا کہ فلاں نے فلاں کو لگا دیا.
میں نے تو اس لیے جنرل میں نے کہا ایسے لوگ ڈھونڈنے بہت مشکل ہو جائیں گی جن کی کہیں کوئی رشتہ داری نہ ہو. مجھے میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ امپورٹ کرنے پڑ جائیں گے. ایسے تو میرے خاندان میں بھی کوئی نہ کوئی الیکشن لڑتا ہوگا, کسی نہ کسی کے خاندان میں کوئی جرنیل ہوگا, کوئی جج ہوگا, کوئی سیاستدان ہوگا. آپ کہیں گے جس کے خاندان میں کوئی ہے لہذا وہ پورا خاندان آپ نے اس کے اوپر کاٹا لگا دیا کہ یہ سب لوگ بائسڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ کیا سوچ ہے؟ ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اپنے پروفیشن میں, اپنے کام میں. میں جرنلسٹ ہوں, میرے خاندان میں اگر اور کوئی جرنلسٹ نہیں ہے تو آپ انہیں کہیں گے یہ سب اس جرنلسٹ کے رشتہ دار ہیں, لہذا ان سب کی سوچ یہی ہوگی چاہے وہ مجھ سے متفق نہ بھی ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اب پچھلی دفعہ جو نگران حکومت بنی تھی محسن نقوی صاحب کے تو پھر نظریات کبھی ہم نے ٹی وی پر نہیں سنے ہیں, لیکن حسن عسکری صاحب کے تو نظریات مونی کے خلاف روز ٹی وی پہ ہم سنتے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے کامنٹ کے جواب میں. جی نسیم صاحب. نہیں, بات یہ ہے کہ پتہ نہیں عجیب و غریب, مطلب مزمل صاحب کبھی کبھار آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, معذرت چاہتا ہوں. مطلب محسن نقوی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی آپ نے خیال نہیں دیکھا, ان کا چینل کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بچہ بھی بیٹھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چینل کا ٹلٹ کس طرف ہے. بات نہیں کرتے, ادر دین چینل ہم بات کر لیتے ہیں. نسیم صاحب ایک منٹ نسیم صاحب, آپ ہم پر بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں یہ ہم کے اونر نے آپ کو کہا یہ بات کہنے کے لیے؟ میرے خیال سے ڈسکشن کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں مزمل صاحب اور نسیم صاحب. میرے خیال سے گفتگو کو سیاسی رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے, گفتگو کو سیاسی رکھنا جو ہے وہ زیادہ. ناظرین, یہ سوال جب ہم نے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے رکھا کہ کیا صوبوں کی نگران حکومت میں غیر جانبدار افراد بھی شامل ہیں, تو 52% لوگ ایسے تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ جی ہاں, اور 48% لوگ ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی خالی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. تحریک انصاف کے استعفے منظور ہونے کے بعد ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 16 مارچ کو ہوگی. دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ 10 سے زائد دن گزرنے کے باوجود الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں میں عام انتخابات کی تاریخ بھی جلد آ جائے گی؟ مزمل صاحب, آئینی طور پر جو انتخابات 90 دن میں کرانے ہیں اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور کوئی راضی بھی نہیں ہے. مردم شماری کے مسائل, پتہ نہیں کون کون سے مسائل, لیکن قومی اسمبلی کے 33 حلقوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. دیکھیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ضمنی انتخابات میں. اس میں تو کے لیے نئی مردم شماری کی کوئی شرط نہیں ہے, اور وہ تو آئین کے تحت اپنے مقررہ مدت میں ہونے ہیں. پہلے بھی سارے ضمنی انتخابات مقررہ مدت میں ہوئے ہیں. صرف عمران خان صاحب کے دور میں ضمنی انتخابات رک گئے تھے ہونے, لیکن اس کے بعد سے تو سب ضمنی انتخابات اپنے وقت پر ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک پنجاب اور کے پی کے انتخابات کا معاملہ ہے, میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں کہ انہوں نے صرف پنجاب میں ریٹ کیوں کی ہے. کیا انہیں اندازہ ہے کہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے ڈیٹ مل جائے گی, اور کے پی میں ریٹ اس لیے نہیں کی کہ وہاں سے ڈیٹ شاید نہ مل سکے؟ یا تو دونوں ہائی کورٹس میں کرتے یا پھر سپریم کورٹ میں جاتے کہ جی دونوں جگہ کی ڈیٹ ہمیں نہیں مل رہی. ایک جگہ آپ گئے ہیں اور ایک جگہ نہیں گئے تو یہ تو فورم شاپنگ ہو گئی کسی حد تک. لیکن 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں, اور اگر نہیں ہونے تو گورنر کو اس کا واضح جواب دینا چاہیے. ابہام ختم ہونا چاہیے. الیکشن کمیشنر نے گورنر کو خط لکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. ہم الیکشن کمیشن پر اس پر تنقید نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈیٹ مانگی ہے اور ڈیٹ دینا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, گورنر کا کام ہے. اگر گورنر نہیں دیتا تو وہ عدالتی نظام کے آگے بھی, آئین کے آگے بھی جواب دہ ہیں, یا انہیں کو ٹھوس ریزن دینی ہوگی. میرے خیال میں یہ ابہام اگلے 3-4 دن میں ختم ہو جائے گا اور سامنے آ جائے گی ڈیٹ کے کب ہونے ہیں. صحیح. امبر, گورنر خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ 400 عمائدین نے ان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 ماہ بعد انتخابات کرائیں. آپ کو دونوں صوبوں میں انتخابات بر وقت ہوتے نظر آ رہے ہیں ویسے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہم نے پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی دیکھا ہے, اور ظاہر ہے جو اندرونی بات چیت بھی چل رہی ہے کہ ریلکٹنس تو ہے کہ الیکشنز جلدی ہوں.
اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں کچھ تو غیر جو مقبولیت کی ہے اس کی بھی وجہ ہے، جس میں آپ کو خاص طور پہ اب معیشت کا جو حال ہے، آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پھر ان کا مریم کا انتظار اور مریم صاحبہ کے پر انحصار بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کمپلیکیشن ضرور ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 2013 میں سے حالات کہیں زیادہ برے تھے، اس کے باوجود انتخابات ہوئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ساتھ. بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ پھر مشکل ضرور ہوتی ہے. امبر، آپ دوبارہ آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، ملکی معیشت کو، عوام کو کیا مزید ڈیمیج نہیں کرے گا؟ شائستہ یہ بتائیں کہ 33 MNAs کی ڈیٹ آ گئی، اس کے بعد اور 3-4 دن کے بعد 33 کی اور آ جائے گی، پھر آ جائے گی، پھر جو بقایا رہ جائے گی وہ ان کے رہ جائے گی 123 کے الیکشن کرانے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں بھی اکنامکلی ڈیزاسٹر میں ہیں، پیسہ نہیں. 7 سے 8 کروڑ روپے میرے خیال میں ایک کانسٹیٹوئنسی کے الیکشن میں لگتے ہیں. یہ 10 کروڑ مزمل سب کے ساتھ دے کر بتاؤ. آپ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 سے 15 ارب روپیہ آپ اس کے اوپر لگائیں گے، اور پھر 6 مہینے کے بعد اگر روٹین میں اکتوبر میں ہوتے ہیں تو آپ پھر یہی انہی کے اوپر یہ پیسہ لگائیں گے. Isn't a waste? Where we are hurting. اپنی ذاتی یا پارٹی کے لیے یا لیڈر یا اقتدار کے لیے ہم کتنا ملک کا نقصان کر رہے ہیں. We must understand کہ جو ہمارے لوگ سنتے ہیں، یہ this is what we should understand کہ ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں. لائک وائز اب آپ کو میں ایگری ود امبر، میرے خیال میں یہ الیکشن ٹائم پر نہیں ہوں گے جو اپرنٹلی لگ رہا ہے ہر طرح سے، اور یہ اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے میرے خیال میں، یا اکتوبر میں یا اگست میں، جب بھی، یا مئی جون میں الیکشن ہو سکتے ہیں، جب بھی ہوں گے، کیونکہ پورا سال الیکشن کریں گے. ابھی آپ 3 مہینے بعد الیکشن ابھی کر رہے ہیں، آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں آپ 33 الیکشن، بلکہ 33 کے کیا ہو گئے 100 کے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ پروونشل اسمبلی کے پنجاب اور کے پی کی کر رہے ہیں، پھر 3-4 مہینے کے بعد جنرل الیکشن آ جائیں گے. تو آر وی میڈ؟ کامن سینس ہے ہمارے پاس کہ ملک کے لیے کون ذمہ دار ہے. بریگیڈیئر صاحب، معیشت ہماری کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اور پیاز مہنگی ہو گئی ہے، سبزیاں دیکھیں کتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ ایک عام آدمی کو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ خالی ہوتے ہیں، اور ایسے میں یہ انتخابات پر پیسے لٹائیں گے اور لگائیں گے. تو یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ابھی بھی سیاستدان بیٹھ جائیں اینڈ فائنڈ اے وائبل سولوشن. آپ یہ کو ضرور تھوڑا بہت نقصان ہو، کوئی بات نہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، آپ ایسے الیکشن کرائیں کہ اکٹھے کرائیں. یہ بار بار اس سے آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن، اس کے بعد اکنامک لاس. آپ یہ 10-15 لاکھ روپے آپ جو غریب فلڈ میں لوگ ہیں ان کو دے دیں، وہاں لگا دیں پیسے کو. تو میرے خیال میں یہ اس وقت بہت ضروری سوچ کی بات ہے، اور اس کو ابھی سوچیں. اس کے بعد بیٹھیں آپ کے یہ گورنر یا پولیٹیکل پنجاب کی لیڈرشپ پالیٹکس کی جو بھی اپوزیشن جا رہی، بیٹھ کے کوئی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹھیک ہے 2-3 مہینے لیٹ کر لیں، کہیں ایسے کر لیں کہ سارا کمبائن کر لیں. بار بار اٹ از اے ہیوج کاسٹ وی کانٹ افورڈ ایز اے پاکستانی. آئی ایم شیور اس سے ہمارے سارے پینلسٹ کو ایگری ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب، نسیم صدیقی صاحب، اسی سے جڑا ایک سوال یہ بھی کہ آج خان صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے ایک الزام لگایا ہے سابق صدر آصف زرداری پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں سیاست میں اتنی زیادہ شدت پسندی کیوں آتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس شدت پسندی کو ہم نے کسی نہ کسی طرح کم کرنا ہے، اور جتنے ہمارے لیڈر حضرات ہیں ان کو اب چاہیے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو فالو کرتی ہے اور آپس میں رفت بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی. تو میرے خیال سے اس قسم کے بیانات نہیں آنے چاہیے. اور شائستہ، جو آپ کا بیسک سوال تھا، دیکھیں جب تک ہمارے چاروں جو پلرز ہیں اپنا ریاست کے، وہ جب تک مل کے کام نہیں کریں گے، آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اس وقت آپ اس وقت نیوٹرل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان کو اگر بیرونی خطرات ہیں تو آج اندرونی خطرات بھی ہیں. یہ جو معیشت آپ کی نیچے جس طرح جا رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس سے آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز نہیں ہو رہے؟ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہے، مل جل کے فیصلے کرنے. لیکن دیکھیں، ہم نے کبھی بھی سیکھا نہیں.
تو کال آف فیل میں تضاد ہوتا ہے. وزراء کہتے تھے کہ آپ پنجاب اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑیں, ہم 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کی طرف آپ جا ہی نہیں رہے ہیں, آپ الیکشن سے خوفزدہ ہیں. اگر پی ٹی آئی نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا قومی اسمبلی میں نہ بیٹھنے کا, اور اگر وہ ادھر واپس جانا چاہ رہے تھے تو آپ نے کیوں استعفے قبول کر لیے؟ کم از کم یہ تو آپ سیف کر سکتے تھے. یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے پھر ایک یو ٹرن لیا, آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرتے, لیکن اگر وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے تو ایک تو یہ اچھا شگون ہوتا, دوسرا کم از کم یہ ضمنی انتخابات کی طرف آپ کو نہیں جانا پڑتا, آپ کو اتنے بڑے خرچے نہیں کرنے پڑتے. لیکن آئین سے بھی روگردانی نہیں ہونی چاہیے. امبر نے جس طرح کا دنیا میں جنگوں کے درمیان بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں, تو آپ کو آئین اور قانون کی پامالی تو نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. آپ کو جو بھی وقت بنتا ہے 90 دن کا, اس کے اندر الیکشن کروانا پڑے گا. الیکشن سے جو فرار ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری آپ دیکھیں کہ جب سے یہ نگران گورنمنٹس آئی ہیں, تقرر و تبادلے کیوں کیے جا رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ؟ پولیس آفیسرز کے ہو رہے ہیں, باقی سیکریٹریز کے ہو رہے ہیں. جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی آفیسرز بھی پریشان رہتے ہیں کہ صبح پتہ نہیں ان کی جاب ہے یا نہیں ہے, کس طرح ڈیلیورنس ہوگی. تو اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے, بھلے اپوزیشن ہے بھلے حکومت ہے, معیشت کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ معیشت بہت تیزی سے گرتی جا رہی ہے. آپ نے جس طرح بات کی آٹا روٹی چینی نہیں مل رہی, یہ بڑی خطرناک بات ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. تو یہ جب حالات بڑھتے چلے جائیں گے اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن سے زیادہ ضروری میرے خیال سے اس وقت معیشت کا کنٹرول ہے. معیشت کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس طرح ڈالر بے لگام ہو گیا, پاؤنڈ بے لگام ہو گیا, ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کے چاروں پلرز کو سوچنا پڑے گا. جی صحیح. امبر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی امبر. جی میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر اس وقت ہم الیکشن یہ ہونا چاہیے تھا اکتوبر میں, اگر اس وقت تسلسل کے ساتھ انتخابات ہو رہے ہیں, اور میں یہ بات کر رہی ہوں صوبائی اور بائی الیکشن ضمنی انتخابات کے حوالے سے, تو یہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی تو نہیں ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی انا کی وجہ سے ہے, کیونکہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ارلی الیکشن سے نہیں. میں اس پہ کہوں گی کہ کس نے ڈیزالو کی تھی اسمبلیز؟ عمران خان صاحب نے کی تھی نا. اس کے باوجود کہ آپ کو نظر آ رہا تھا, اور میں کہوں گی کہ اس کے باوجود کہ آپ کو نظر آ رہا کہ لگتا ہے, اس پہ کوئی مطلب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق الیکشنز نہیں ہوں گے, تو وہ احتجاج کریں گے, اس کو ریگنگ ڈکلیئر کریں گے. اور یہ پیٹرن ہے عمران خان صاحب کا, یہ 2013 سے جو آپ کو نظر آ رہا تھا. تو اگر ہم کہیں گے کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, تو اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, الیکشنز تو چاہتے تھے عمران خان صاحب, اور میں کہتی ہوں کہ وہ چاہتے تھے جلدی ہو جائیں, تب ان کی مرضی تو ہو گئی. اسی لیے میرے خیال میں لیٹس بی ویری کلیئر وائی وی آر ان دس سچویشن. جہاں تک معیشت کا برا حال ہے, لیٹس بی ویری کلیئر کہ کس کی ذمہ داری تھی اس وقت؟ اسحاق ڈار صاحب کی اور پی ڈی ایم حکومت کی تھی, اور اس کا بھی برا حال ہے. سو جہاں ہم ذمہ داری جب ہم اس کا تعین کرتے ہیں تو پھر کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتانا چاہیے. صحیح, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امبر. بریگیڈیئر صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آج دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسک رسپانسبلٹی حکومت پاکستان کی ہوتی ہے ٹو مینٹین political stability and also to keep economy going. Now جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ حالات ہیں, کیا میرے یہ سب سے سوال ہے, کیا ایک دفعہ پرائم منسٹر پاکستان نے کال کی کہ آئیں ہم بیٹھتے ہیں unconditional, no conditions, سیاست, اکانومی, اس کے بعد یہ elections and also terrorism ہم بات کرتے ہیں. اگر عمران انکار کرتا تو then he would have been لو مورل گراؤنڈ کے پر. آپ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی, آپ صرف مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, معیشت کی. لیکن بریگیڈیئر صاحب, عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تو بار بار یہ کہا جاتا رہا نا کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, اگر انتخابات پر بات کریں گے تو پھر کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. دیکھیں ایگریڈ, آپ کال تو دیں, آپ بڑے ہیں نا, آپ حکومت میں ہیں نا, آپ نے حالات سمجھ رہے ملک کے کیا حالات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے. ابھی آپ نے 123 کے یہ ایمنس کے نکال دی, آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوگی, کہاں سے پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, یہ سوال جب ہم نے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے رکھا کہ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری ہو گیا ہے, پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی عدالت پہنچی ہے, کیا صوبوں میں عام انتخابات کی تاریخ بھی جلد آ جائے گی؟ 55% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ہاں تاریخ جلدی آ جائے گی, لیکن 45% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صوبوں میں عام انتخابات کی تاریخ ابھی نہیں آنے والی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फारूक हबीब और उनकी पार्टी के कई कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। फवाद चौधरी की रिहाई के लिए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला करने और डकैती के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये एक सियासी मुकदमा है? नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में फारूक हबीब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ वो मेरिट पर हुआ? शाइस्ता, आप देख लें कि हम इन चीज़ों से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे। ये वही बकरी चोरी, भैंस चोरी वाले मुकदमात, सब ने वो वीडियो खुलेआम देखी है। उस वक्त हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। फारूक हबीब साहब उस बात के ऊपर पुलिस वालों के साथ बहस कर रहे थे या उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक गैर आइनी, गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, आप फवाद साहब को लेके लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो। और वो सब वीडियो उसमें देखी, लेकिन फिर देखे कि मेंटेलिटी किस किस्म की है कि उनके ऊपर डकैती का पुलिस के साथ उन्होंने जिस किस्म का वाकया बना दिया। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस यानी कि वाकया फिर लाहौर के अंदर हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो FIR काट रही है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। तो आप ये देख लें कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जुर्म कहीं हो रहा है, FIR कहीं काटी जा रही है। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इससे बाहर नहीं निकल रहे। मुल्क जो है वो डाउन दी ड्रेन जा रहा है, मईशत का बुरा हाल है, लेकिन फिर ये लोग जो है इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं और आवाम को ये चीज़ें सब समझ में आ गई हैं। इसी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे कि उन्हें मालूम है कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे आवाम का रद्द-ए-अमल क्या आएगा। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, फारूक हबीब पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, आपके ख्याल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? नहीं, क्या हाई कोर्ट ने फारूक हबीब साहब को हुक्म दिया था कि मेरे हुक्म पर अमल दरामद करके पुलिस की हिरासत से फवाद चौधरी को छुड़ा के मेरे आगे पेश करें? कार्य सरकार में मुदाखलत है उनका, उस तरह पुलिस की गाड़ी को रोकना, इस तरह वीडियो बनाना, ये उनको तो हाई कोर्ट ने इख्तियार नहीं दिया था। वो तो उन्होंने ऑर्डर लाहौर की पुलिस को दिया होगा, CCPO लाहौर को फारूक हबीब को कहा था कि आप जाएं और पुलिस की गाड़ी से उसको छुड़ा कर, छीन कर मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दें। फारूक हबीब साहब का ये मैंडेट ही नहीं था। वो तो एक आर्टिस्ट काम कर रहे थे, 6 लोगों के साथ पुलिस की गाड़ी को रोकना, धक्के मारना, गिरेबान पकड़ना, ताकि मैं बहुत वायरल हो जाऊं और वीडियो और लगे मैं शहीद जमहूरियत बन जाऊं। असल में तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है। साहब, वो जो गाड़ी थी वो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी थी, पेश हो रही थी, और जिस तरह नैब के दफ्तर पर पथराव किया गया था, गाड़ी थी ना, नंबर प्लेट के बगैर भी थी, वो किसी और किसी फारूक हबीब की तो नहीं थी। इस बात पर तो सरकार का ही एक्शन लिया जा सकता है ना, वो हिरासत में तो इस्लामाबाद पुलिस के थे। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि कार्य सरकार में मुदाखलत, चलें, आई एग्री कि ये गलत किया उन्होंने, बस दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट शुड हैव बीन चार्ज्ड। आप असला लहराया, उसको छुड़ाने की कोशिश की, ये किया मत। यू हैव टू बी वेरी रैशनल। हम अपना क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि फॉर गॉड सेक इसको टेम्परेचर को डाउन करें, ब्रिंग टू अ लेवल वेयर पीपल कैन लिव पीसफुली एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर। आपने अगर किया, वो भी मेरे ख्याल में उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर कर लिया, कुछ चीजें ऐसी माइनस थी, इग्नोर भी कर सकते हैं। ना उसके हाथ में वेपन था, ना उसने कोई छुड़ाने की कोई निकाल के लेके जा रहा था, ना पुलिस उसने बात, बल्कि पुलिस उसको खींच रही थी। जो भी कर लिए, ये चार्ज बिल्कुल लग जाता था अगर लगाते भी चले लोग नबाज। बट असला लहराना, हमला करना, छुड़ाना, ये करना, ये चीजें, और फिर गाड़ी का नंबर व्हाटएवर, तो ये चीजें हमें सोचना चाहिए कि ये हम अभी क्या कर रहे हैं। इससे जितनी ज्यादा लोगों में आगे एक रिजेंटमेंट आएगी, खुदा ना खासा लोग फट पड़ेंगे। इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इस वक्त हमें, ये मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमत अभी भी फेडरल में PMLN की है, दे हैव टू इंश्योर कि इसको लेके कूल तरीके, अच्छे तरीके चले, ताकि आइंदा के लिए आसानियां हो, मुश्किलात ना हो हमारे लिए। ठीक है अंबर, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कैसे देख रही हैं आप इसे? मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे फवाद चौधरी के खिलाफ एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया था, हालांकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आसानी से लग सकता था। तो जहां हमेशा सरकार की कोशिश होती है, रियासत की कोशिश होती है कि एक कदम आगे बढ़े, लेकिन मैं कहूँगी कि इसका फ़ायदा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फारूक हबीब को है, क्योंकि वो तो हीरो बन गए हैं, वो सियासी शहीद भी उनको कह सकते हैं। डकैती का मुकदमा दर्ज करना बहुत मज़े का खेज़ है, और आप और मैं ऐसी बात करेंगे। तो
غلط مقدمہ ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے سیاسی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ، اور یہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ فاروق حبیب اور پاکستان تحریک انصاف کو جائے گی، بس بات اتنی یہاں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ شائستہ اگر آپ کے ٹائم ہے جسٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ دیکھیں اس کی واقعی بالکل امبر صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ہر چیز کا فیصلہ جو اس طرح کر رہے ہیں نا، اس کا بینیفٹ شارٹ اور لانگ ٹرم میں پی ٹی اے وغیرہ دے ڈرائنگ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ، دے آر پلئنگ وکٹم سیاسی شہید وکٹمائزیشن کا کارڈ سب، تو دے ہیو ٹو بی کیئرفل. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے مقدمات اگر درج کرتی ہے حکومت تو اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.